जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाल ही में ये बात पता चली है कि अ, भारत दुनिया के उन 13 मुल्कों में से था, जिन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक रेज़ोल्यूशन आया कि इज़राइल को जो है वो आर्म्स एम्बार्गो किया जाए। मतलब उनको जो असला की सप्लाई है उसको बंद किया जाए, ताकि इमीडिएटली गज़ा के अंदर सीज़फायर हो। अब कहा ये जा रहा है कि इंडिया जो है वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस पे कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया ने 12 दिसंबर 2023 को यूएन जनरल असेंबली में एक रेज़ोल्यूशन आता है कि सीज़फायर किया जाए। उस पे इंडिया ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ सीज़फायर। लेकिन जब रेज़ोल्यूशन आता है कि इंडिया सपोर्ट करे आर्म्स एम्बार्गो ऑन इज़राइल, नहीं सपोर्ट किया। समझ रहे हैं आप बात को? इसकी वजूहात हैं, ठीक है? ये ऐवें नहीं, ऑब्वियसली इंडिया के मैं थोड़ा-सा इंडिया-इज़राइल डिफेंस ताल्लुकात पे भी थोड़ी बात करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इज़राइल की, एंड पार्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। अब कहा ये जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो अदानी साहब हैं। वो अदानी साहब ऐसे हैं कि जो अदानी कॉर्पोरेट है, यानी कि जो अदानी साहब की एक कंपनी है, ठीक है? वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। किसको? इज़राइल को। और ये जो इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं, ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। ठीक है जी? ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है, इंडिया के जो शहर है हैदराबाद, वहाँ पे बनाए जाते हैं। और ये जो ड्रोन है, ये इज़राइल की हेल्प करते हैं, जो इज़राइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हर्मस 900 ड्रोन है, ये रफ़ा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी? और जगहों पे भी इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है, ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया जो है, सिर्फ़ दैट इज़ नॉट द ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन्स भी हैं, जिन्होंने इज़राइल को जो ड्रोन्स दिए हैं, वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड हैं। ठीक है जी? 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है, ये हवा में रह सकता है। व्हाई व्हाई अमेरिकन्स वांट Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel. Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। वो क्यों सपोर्ट करता हूँ? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। What have we done other than being a security state? We are a security state in every sense. तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना है? सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू, सो सिंपल। इसमें तो वो कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें कि इज़राइल को कि वो जंग बंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट है। अब हर्मस 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है। डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी? और ये समझ लें कि
ایک ایک کلر ڈرون ہے، ٹھیک ہے جی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس ڈرون نے پوری کی پوری ہسٹری جو اس خطے کی اس کو بھی ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے، اور اسرائیل اس کو کنٹینیوسلی یوز کرتا رہتا ہے ایز اے ملٹری ایسٹ، سرویلنس کے لیے، ٹارگٹ سٹرائکس کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے۔ اب یہ جو اڈانی صاحب نے بنائے ہیں ڈرون، یہ آبویسلی مطلب انڈیا از اے پارٹ آف دیٹ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اپنی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر وہ نہیں کرتے تو یہ جو اتنے بڑی مینوفیکچرنگ ہے یہ کدھر کرنی ہے؟ ہم نے امریکن سے سنا ہے کہ امریکنز دے یوز ٹو سپلائی ویپنس ٹو انڈیا اینڈ پاکستان ایکولی، وائی؟ ادھر بھی بیچو ادھر بھی بیچو اور پیسے کماؤ۔ کئی دفعہ ہم نے سنا ہے جی کہ جو امریکہ کے اندر جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ سارا ٹائم جو اتنا بڑے نیوکلیر جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ویپنس کی، وہ کیا کرتی ہے اس کو، وہ کہیں نہ کہیں لگے ہوتے ہیں، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ایون کہ دے کریٹ کرائسس ایٹ ٹائمس۔ یہ بھی ہم نے پڑھا، جب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہم بہت ساری چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ دے کریٹ اے کرائسس، وہ ایک کرائسس بھی پیدا کر سکتے ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تیسری بڑی لارجسٹ اکانومی بننی ہے، کیسے بننا ہے؟ بہت کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، ایسے تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے جی۔ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو یو اے ویز ہیں یہ سول اینڈ ملٹری دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کا جو لائسنسنگ سسٹم ہے جو ڈرون ایکسپورٹ کا دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جیسے فار ایگزامپل جو ہمیں پاکستان کو F-16 ملتے ہیں تو لائسنسنگ سسٹم ہے کیا؟ کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز۔ انڈیا کیا کہتا تھا جب ابھی نندن کا جہاز پاکستان نے گرایا، انڈیا کہتا تھا کہ پائیدان F-16 استعمال کرتے رہے۔ سو بیسیکلی دے ور انسائٹنگ دی امیریکنز کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ F-16 جو ہے نہیں استعمال ہوگا، تو کیوں استعمال کر رہا ہے پاکستان؟ حالانکہ پاکستان نے اگر اتنے اربوں ڈالر لگا کے ملینز آف ڈالرز لگائے ہوئے ہیں اینڈ پاکستان وانٹس ٹو ڈو اٹ، تو کیا پاکستان یہ تھوڑی کہے گا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ کیا سے بولتے ہیں ہم نہیں استعمال کریں گے؟ پاکستان 100% استعمال کرے گا F-16، کیوں نہیں کرے گا اور کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ بہرحال وہ ایک اور سٹوری ہے۔ سو یہ لائسنسنگ سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وین یو آر سیلنگ اے ملٹری ہارڈ ویئر، پرٹیکولرلی یو اے ویز یا باقی چیزیں۔ سو یہ سول ملٹری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ملٹری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سو ان دس لائسنسنگ سسٹم ان مائی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں کی چیزوں کے لیے۔ اور جو اڈانی ڈیفینس اینڈ ایروسپیس ہے، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے یہ بنائے ہیں ہرمس 900، اور یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جیسے میں نے کہا ہے یہ کمبیٹ پروون ہے، ملٹی رول ان مینڈ جسے وہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ اس کو 30 آور فلائٹ کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو 36 آورس کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو پے لوڈ کی کیپیسٹی ہے وہ کم از کم 420 kg ہے۔ 32,000 فٹ پہ، 40,000 پہ جہاز جاتا ہے، یہ نیچے رہتا ہے، 32,000 فٹ تک جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیول ڈیفenس ان چیزوں کے لیے استعمال جب ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے جو لائسنسنگ سسٹم ہے ان مائی انڈرسٹینڈنگ، ان میری انفارمیشن کے مطابق، یہ صرف سول کے لیے نہیں ہے، یہ ملٹری کے لیے بھی ہے استعمال ہوا ہوا۔ سو انڈیا نے ڈائریکٹلی ان کو ایک اسلحہ دیا ہوا ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ حماس، ٹھیک ہے جی، وہ کنٹینیوسلی حماس کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ سو انڈیا اینڈ اسرائیل ریسنٹلی، آپ کو پتہ ہے وین اٹ کمز ٹو کاؤنٹر ٹیررزم دے ہیو ٹیکن اے پوزیشن۔ اور جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو انڈیا کے اندر، انڈیا کی جو لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل، ملٹری، میڈیا، سول سوسائٹی، انہوں نے کنٹینیوسلی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیں جناب دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جو کہ ہم نے بھی کہا حماس اٹیک آن اسرائیل واز ناٹ لیجیٹمیٹ، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کو اگر تو فلسطین اپنی فوج بنا لے اور کل کو کسی کے ساتھ بھی لڑے، دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری، بٹ ایز لانگ ایز حماس اسٹیز ایز اے نان اسٹیٹ ایکٹر، اٹ ہیز نو رائٹ۔ اینڈ دین اسی لیے ہم اسرائیل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں دیٹ اسرائیل ہیز نو رائٹ ٹو کل سویلینس،
سو یہ تو اب سارے، اب تو میں اگلے دن امریکی صدر جو بائیڈن کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کو مزید 34,000 فلسطینیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے. مطلب دس از وہ ایک کیونکہ ایک اس وقت پبلک اوپینین جو گلوبل پبلک اوپینین ہے اس کے اندر جو ویسٹ کی جو موریلٹی ہے اس کے اوپر کوسچن مارک لگ گیا کہ یار ویسٹ کی کیا موریلٹی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ ایک بڑی تعداد میں آپ دیکھیں یہ ایک چیز ہے. اب انڈیا اور اسرائیل کا جو ریلیشن شپ ہے، گو کہ اسرائیل کی جو ریکگنیشن ہے انڈیا نے 1950 میں کر دی جب سے یہ سارا ہوا. ایک جوش ایجنسی جو اسٹیبلش ہوئی تھی امیگریشن، انہوں نے آفس کھولا ممبئی کے اندر. پھر بعد میں وہ ایک ٹریڈ آفس بنا. پھر ریگولر ایمبیسی جو ہے وہ 1992 میں جو کھلی، وہ پہلے وہ کونسلیٹ بن گیا تھا، وہ جو ٹریڈ آفس تھا. پھر 1992 کے اندر 1992 کے اندر ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے دونوں ملکوں کے اندر. 2022-23 میں دونوں ملک نے جوائنٹلی اپنے 30 سال جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے بڑے طریقے سے ابراہم اکارڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو عرب ورلڈ کے درمیان فرکشن تھی، عرب اور اسرائیل، عربز اینڈ اسرائیل کے درمیان فرکشن تھی، اس کو اس سینس میں فائدہ اٹھایا کہ اپنے تعلقات عرب سے بھی بنا لیے، اسرائیل سے بھی بنا لیے. اور انڈیا کے اندر جو ایک ہیزیٹیشن تھی کہ ان کیس وی گیٹ کلوزر ود اسرائیل دیر از اے پروبیبلٹی دیٹ دا مسلم پاپولیشن کین گیٹ اپ اینڈ دے کین ٹاک اینڈ دے کین کوشچن مارک کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. سو انہوں نے اس ایلیمنٹ کو بھی کر دیا. سو 30 سالہ تعلقات 2022-23 میں بنائے گئے. سو جدھر بھی جاتے ہیں انڈین لیڈرشپ وہ کہتی ہے جی ہمارے سویلائزیشنل تعلقات ہیں اور ہماری اتنا وہ ہے. لیکن جو ہائی لیول وزٹ انٹریکشن ہے وہ زیادہ 2023 میں ہوا جب آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی صاحب جو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ملے بھی اینڈ آل دیٹ. جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کمپریہنسو وہ کہتے ہیں اب تو ہماری پارٹنرشپ ہے. نارملی بھارت جیسے میں نے کہا نا ہیزیٹیٹ کرتا رہا، وہ ہیزیٹیشن انہوں نے ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب سے یہ پرائم منسٹر مودی نے یہ 2022 میں جو 30 سالہ ریلیشن شپ کو سیلیبریٹ کیا ہے تب سے ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. اور اب تو ایگریکلچر، واٹر، اکنامک ریلیشنز، ڈیفینس اینڈ پرٹیکولرلی اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹلی I2U2 جس کی جو فیٹ ہے that is hanging in limbo because we have not seen I2U2 meetings. اس کی وجہ شاید یہ ہے that Americans are occupied and then maybe there is nothing and then now Israelis are occupied. Americans were occupied in Palestine. ادھر یوکرائن میں انڈینز جو ہیں اسرائیلی جو ہیں دے آر آکوپائڈ ان دس. اب 6 مہینے سے تو یہ ہیں. سو یہ اس کی میٹنگز بھی کافی ہوئی ہیں، اس کی بیس پہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی انڈیا کے اندر آ رہی ہے جس میں اسرائیل اور باقی جو ہے وہ اپنی وہ خوراک میں کافی زیادہ دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ. ایگریکلچر سیکٹر میں بڑا وہ انٹرسٹڈ ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے انڈیا از اے بگ کنٹری، لاٹ آف لینڈ، انڈیا کین ہیلپ. ٹھیک ہے جی. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے یاد دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انڈینز جو ہیں وہ ساری اسپیس کو فل کر رہے ہیں جو کہ حماس کی اس لڑائی کے بعد فلسطینی جو ہیں وہ واپس چلے گئے جو اسرائیل جاتے تھے کام کرتے تھے اینڈ آل دیٹ. انڈیا کی کمیونٹی بھی کافی زیادہ ہے، تقریباً جسے کہتے ہیں نا وہ ادھر ہے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جیوز ہیں انڈین اوریجن کے اسرائیل کے اندر. ٹھیک ہے جی، جن کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں. سو یہ ایک بڑا پرانا تعلق ہے لیکن اس کو دوبارہ نریندر مودی صاحب نے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کی ہے، سپورٹ کی ہے. لیکن اصل میں یہ ڈیفینس ریلیشن شپ ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ایک تھیری دیتا رہا ہے. لارجلی کئی پاکستان کے جو طبقے ہیں وہ consider this as a conspiracy theory اور کئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے
کہ فار ایگزامپل بیک ان 80s 90s یہ تاثر تھا کہ جی اسرائیلی جو ہیں وہ پاکستان کی نیوکلیر انسٹالیشنز پہ حملے کرنا چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ہم نے یہ بھی سنا کہ اسرائیلی جو جہاز ہیں وہ لینڈ کر گئے انڈیا کے اندر، اور ابھی وہ اڑیں گے اور ابھی وہ حملہ کریں گے اور ہم تیار ہیں یہ وہ۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جیسا ملک جب بن رہے تھے یا اس کے بعد کئی دفعہ تو ہمارے لوگوں نے، لیڈرشپ نے اتنی چھوڑی ہیں، اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب ہمیں کئی دفعہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ ہم سارا ٹائم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہے، اینڈ سیکیورٹی اسٹیٹ رہنے کی وجہ سے ہم جو تھریٹ ہے اس کو ایکسٹرنلائز کرتے تھے۔ ہر ملک اپنے تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرتا ہے، ہر کنٹری اور ہر لیڈرشپ، لیکن ہم نے زیادہ کیا جیسے فار ایگزامپل انڈیا کے حوالے سے کیا تو اس کو ملٹری نے اپنے حق میں استعمال کیا، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی کسی سینس میں، کبھی فوج پہ پیسہ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیجٹمیٹ تھریٹ ہے، کشمیر ہے، دس ہے دیٹ ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح نارتھ کوریا ہے، اب کئی ممالک جو ہیں وہ نارتھ کوریا کو ایز کرتے ہیں۔ آج کل امریکن جو ہیں وہ چائنا کے حوالے سے بھی انہوں نے 8.9 ارب ڈالر کا ڈیفینس بجٹ لے لیا ہے۔ وائی؟ بیکاز اس کو وہ چائنا میں ایکسٹرنلائز کرتے ہیں تھریٹ کو۔ سو ہم نے بھی بہت زیادہ تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کیا ہے۔ سو مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے اوپر، تو میں نے پڑھا کہ ایک جماعت اسلامی کے امیر ہوا کرتے تھے، خورشید احمد، آئی تھنک ہی واز امیر، خورشید احمد صاحب، وہ جماعت اسلامی جو پاکستان ہے اس کے بڑے ہی واز اے برین ان فیکٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت پاکستان کو، جب وہ جنرل مشرف، وہ جنرل ضیاء الحق کے بڑے آپس میں قریبی تعلقات تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت ان کو کہا تھا دیٹ پاکستان شیل انکلیوڈ اسرائیل ان اٹس ڈیفense پالیسی، اور وہ ڈیفenس پالیسی میں لے کے آئیں سو جو یروشلم ہے وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، ادھر ہم اگر ہم نے بام مارنا ہو تو ہم مار سکیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے جو نیوکلیر ویپنس ہیں ان کی جو رینج اینڈ کیپیسٹی ہے، مجھے یاد ہے، میں آئی کانٹ فورگیٹ دس، آئی واز گوئنگ سم ویئر آن جی ٹی روڈ یا کسی سڑک پہ جا رہا تھا، تو وہ جو ہے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ بورڈز لگے ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر اتنی دور، فلاں شہر، جیسے اسلام آباد کے اندر لکھا ہوا ہے سری نگر اتنی دور ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ٹو گیو اے میسج اور ٹو کیپ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ٹو الائیو عوام کی نظروں میں۔ تو میں نے دیکھا ہے جی انہوں نے کسی یروشلم 4700 کلومیٹر یا 5000 کلومیٹر، ٹھیک ہے؟ سو جیسے انڈیا نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنایا ہے، سو اف انڈیا فائرز اے میزائل اینڈ اٹ کین گو ٹو اسرائیل اور اٹ کین کراس ایون یورپ، اب تو وہ جا سکتے ہیں۔ سو پوائنٹ یہ افریقہ جا سکتے ہیں۔ سو ہمارے یہاں پہ شروع سے رہا ہے کہ ہم نے بڑا پلے کیا انڈیا اسرائیل کے تعلقات کو، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں، اور پھر وہ ہماری جو مذہبی لابی اس کو کرتی تھی ہائی لائٹ، ساتھ میں فوجی بھائی مل جاتے تھے، معاشرے کو ہم نے وہ کیا بڑا بڑھا چڑھا کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ Nobody wanted Pakistan to build a nuclear weapon, as nobody wanted India to have a nuclear weapon, because and then you enter in a different club, then you get into a different thing. آپ کے اوپر sanctions لگائیں، یہاں پہ سارا کچھ ہوا، لیکن پاکستان did it for a national interest, India did it for its own national interest. So لیکن ہم نے یہ چیزیں کیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو انڈو اسرائیل ڈیفینس ریلیشن شپ ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک پلر ہے ان کے تعلقات کا، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دے آر بیسڈ آن شیئرڈ ویلیوز لائک ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، میوچل انٹرسٹ از اے ویری ویگ ورڈ بٹ یس، اینڈ دین کامن چیلنجز، ٹھیک ہے جی؟ ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو پی ایم مودی کی تھی کہ میک ان انڈیا انیشیٹو جو ہے، تو بہت ساری جو جوائنٹ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو R&D ہے وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر بھی آ رہی ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر نریندر مودی کو خوش کرنا ہے تو ان چیزوں پہ لگاؤ۔ سو مے بی دے آر اسپینڈنگ سم سارٹ آف منی ان دس میک ان انڈیا، بٹ دے آر گیٹنگ سو مچ ان ادر ویز۔ سو جو اسرائیلی ٹیکنالوجیز جو ہے، جو ٹرانسفر ہے یا مینوفیکچرنگ ہے، اٹ از دیر۔ سو اسی لیے انڈیا ہیز اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ. Strategic partnership will be a very big word for this relationship, but yes, this is a very good relationship.
بیکاز آل دو ایک وہ ہے تو صحیح ہے. ابھی حال ہی میں جب G20 میں نریندر مودی نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی بات کی تو اسرائیل بھی بیچ میں گھسا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہوگا اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں، بیکاز جو حیفا پورٹ ہے وہ لارجسٹ لیڈنگ پورٹ ہے اسرائیل کی. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں حیفا پورٹ جو ہے اور اڈانی جو صاحب جو ہیں اب وہ اون کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی. جو حیفا پورٹ کمپنی ہے جو کہ اڈانی صاحب کی جو گیڈوٹ گروپ ہے وہ اس کو اون کرتا ہے. سو اسرائیل کے اندر انڈیا کی بڑی لمبی چوڑی پینیٹریشن ہے. دیکھیں یہاں پہ آ کے ایک انڈیا کے اندر کرٹیسزم آتا ہے جی وہ دیکھیں نریندر مودی اپنے دوستوں کو کھلا رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دوست آلریڈی اتنے بڑے اور طاقتور تھے، یہ اڈانی ہو امبانی ہو، یہ پہلے ہی اتنے طاقتور تھے دیٹ مودی ہیز جسٹ یوز دیم فار کنٹریز نیشنل انٹرسٹ پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس وقت کوئی 10 بڑے پلیئر ہیں تو ان میں سے 2 4 6 کو نواز دیا اس سینس میں دے کے، تو اس میں تو انڈیا کو فائدہ ہوا ہے. لیکن ان ریٹرن پھر جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے فائدے بھی لے لیتی ہیں. جیسے ایک ان کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے جی کہ اڈانی صاحب نے NDTV لے لیا، امبانی صاحب نے CNN نیوز 18 لے لیا، فلانے نے فلاں لے لیا، آواز کو تھوڑا کنٹرول کر لیا، وہ جو چیز تھی اس کو تھوڑا مینیج کر لیا. مطلب یہ ایک دس از این اوپن سیکرٹ ناؤ. انڈیا کے اندر انڈین میڈیا اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے. سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بڑا ہائی اس کو کرتے ہیں. So this is the story that India is selling drones and India is against the arms embargo against Israel. Why? Because here Adani Sahab jo hai, they are supporting, they are giving drones to Israel. So it's all about national interest. So nation comes first, India comes first. For Israel, Israel comes first. For Pakistan, Pakistan comes first. It doesn't matter what is happening, who is getting killed, who is who, or what is what. نہیں آپ کا نیشنل انٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.